बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चंद एतराज़ात के चंद जवाबात। अज़ीज़ दोस्तों, लोग कई तरह के सवाल करते हैं और इस तरह के सवालात करते हैं कि उनके जवाब देना भी आम लोगों के बस का नहीं है। जैसा कि वसीले के बारे में कई सवालात मेरे पास आ चुके हैं और उन सवालात के जवाबात में कई वीडियो के ज़रिए से आपको दे भी चुका हूँ। और आज की वीडियो का जो मौजू है वो भी अल वसीले वाली बात ही है, उसी का मौजू है और वही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं सबसे पहले वो हदीस आपके सामने पेश कर दूँ जिससे लोगों को धोखा हुआ है। ये हदीस है मुस्तदरिकुल हाकिम अला सहीहैन में और इसका नंबर है 4228, जिस हदीस से लोगों ने धोखा खाया है। और इस हदीस को के रावी हैं हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं और जितने सहाबाए किराम हैं वो सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद बताए जाते हैं और कहा जाता है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हैं। इनका दौर हुकूमत तकरीबन 10 से 12 साल तक रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम के बाद जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है वो ये है कि वो जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद जो सबसे ऊंचा मकाम है अल्लाह के यहाँ, वो हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। ये आपको मैंने जो है बात बतला दी है तमहीदन। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मैंने आपको हदीस का नंबर बतला दिया है और किताब का नाम भी आपको मैंने बतला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो गलती हो गई जिसकी वजह से आपको जन्नत से निकाला गया था और तो आप अलैहिस्सलाम दुनिया में भेज दिए गए और आप बरसों रोते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते रहे। अज़ीज़ दोस्तों, क्योंकि इस हदीस के कई एक तुर्क हैं और सब में अल्फाज का कुछ थोड़ा बहुत चुनाव में फ़र्क है, इसलिए मैं वो हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसके अल्फाज फ़ज़ाइल आमाल जिल्द नंबर 1 फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर भी मिल जाते हैं और भी कई किताबों के अंदर वो अल्फाज मुख्तलिफ़ मकामात से मिल जाते हैं। चुनाचे एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम रोते रोते आपने यूँ फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना चाहता हूँ।
عزیز دوستو، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک کون ہیں؟ تم نے ان کا کیسے پتہ لگایا؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، جب تو نے مجھ کو پیدا کیا اور تو نے اپنی روح، اپنا امر میرے اندر پھونک دیا اور میں جو اٹھا تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بہت ہی زیادہ محبوب ہستی ہے جس کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ میں انہی کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ ابھی تک میں نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسرے یہ فرمائی کہ وہ میرے لیے تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ عزیز دوستو، یہ حدیث امام صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اگرچہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ایک راوی جو ہے ضعیف الاسناد موجود ہے۔ اس کی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے نیچے نقل کر دیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی ضعیف سے بھی پیچھے گئی ہوئی ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے اور اس کو صحاح ستہ نے تو لیا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے صحیحین تو لیتے کیا، سنن اربع نے بھی اس حدیث کو نہیں لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک چیزیں لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، واضح رہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور نبی اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ جو ہے یعنی معافی کا وہ یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ روتے رہے تو میں نے ہی ان کو وہ کلمات سکھائے جن کی وجہ سے ان کی میں نے مغفرت کی، اور وہ کلمات میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں، ربنا آتینا، ربنا وہ الفاظ ہیں میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عزیز دوستو، سوال یہ کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 مقامات پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، ایک بھی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر اس کے اندر نہیں کیا۔ دوسری بات، میں آپ سے پہلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، وہ اپلوڈ ہو رہی ہے، ابھی آپ تک پہنچی نہیں ہے، شاید صبح تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی اس کے اندر بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آسمانوں میں رکھا ہوا ہے وہ احمد ہے، وہ محمد نام نہیں ہے۔ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فرشتوں نے حضرت آمنہ کو خواب کے ذریعے یہ نام بتایا تھا کہ اے آمنہ، یہ جو تیرا بیٹا ہے اس کا نام محمد ہے، وہ احمد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اسی طریقے سے آپ کے اور بھی کئی ایک نام موجود ہیں۔ اب آئیے ہم وسیلے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں وسیلہ ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قربت کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وہ وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اور وہ وسیلہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں ان کلمات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسماء للہ تعالی الحسن التی امرنا بالدعاء بها 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔
عزیز دوستو، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پاکیزہ نام ہیں اور ان کی تعداد ہے 99۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ وسیلہ اصل میں ایک ذریعہ ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، کسی بھی عبادت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کی گئی ہو، ہم اس کو وسیلہ بنائیں اور اپنی دعاؤں کو مانگیں۔ عزیز دوستو، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 10 یعنی 1010 پوری کی پوری۔ یہی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، جن کی طرف یہ حدیث منسوب ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈالی ہے۔ وہ حدیث ہے، حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جب قحط سالی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو بلاتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلاتے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ جب ہمارے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اور آج جب کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے ہم دعا کروانا چاہتے ہیں اور ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی دعا کی برکت سے، ان کی دعا کے طفیل سے، صدقے سے تو جو ہے یہاں یعنی ہمارے یہاں بارش نازل فرما دے۔ تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، یہ ہے وہ اصل وسیلے کی حقیقت۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، جب یہ کہا جائے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں تو اس کی تھوڑی بہت مخالفت کرنے کا ہر آدمی حق رکھتا ہے جو شریعت کے اندر تھوڑی بہت بھی تمیز رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو عبادت ہم نے کی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور جو عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جائے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اکابرین اس کو شرک تک کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، اس الفاظ سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، ہم کہتے ہیں مانگو، لیکن وسیلے سے ان کے سے اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح دعا مانگو، اے اللہ مجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ بھی تو ایک عبادت ہے، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یا پھر یوں سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد درود پڑھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں مانگو، اور ایسی رحمت اور برکت کی دعا مانگو جیسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ وہ دعا وہ ہے درود ابراہیمی جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تا آخر۔ عزیز دوستو، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد کے لیے رحمت اور برکت طلب کریں، اور ایسی رحمت اور برکت طلب کریں جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اور ان کی اولاد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ ہے اصلی وسیلہ۔ نماز کے اندر بھی ہم یہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ عزیز دوستو، اس کے بعد یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اس کے اندر،
اور اللہ کے ایک ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار ہے، اور تمام نیک لوگوں پر بھی سلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نماز کے اندر پڑھنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ وبارک والی پوری کی پوری یہ ہم درود پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، بے شک اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تا آخر اس کو مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو چاہیں وہ دعا مانگ سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے وارد ہیں، ان دعاؤں کو مانگیں۔ عزیز دوستو، اسی طریقے کی اور بھی بے شمار احادیث اور بے شمار قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن پہلے ہی لوگ میری ویڈیو کو بڑا کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کیوں کرایا تھا؟ عزیز دوستو، ابھی تو آپ کو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرانے کا ہی مسئلہ سامنے ہے، صرف ابھی اور بھی مسئلہ ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں، سورہ یوسف کھولیں، اللہ کی قسم آپ کو ملے گا اس کے اندر کیا ملے گا؟ باپ اپنے بیٹے کے سامنے سجدے میں، اور اس کی ماں بھی سجدے میں، اور اس کے 11 بھائی بھی سجدے میں، وہ ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے ہیں مصر کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، تو یہ تمام کے تمام ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ان شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے وہ سجدہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اب سجدہ تعظیمی بھی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ جائز ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، کسی انسان کو، تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اب یہ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سجدہ کرنے سے پہلے حکم دیتے کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور انہوں نے سجدہ کرنے کی کوشش کی، ان کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو کیا تو میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر تو میں نہیں کروں گا، تو بس اسی طریقے سے میرے سامنے سجدہ نہ کر۔ عزیز دوستو، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور دوسری بات یہ ہے، خوب اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، کہ اگر تم یہ سوال کرو گے کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں کرا، یعنی سجدہ کس کے لیے ہے، اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں کرایا، تو پھر میں بھی آپ سے یہی سوال کروں گا کہ جب سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، تو پھر خانہ کعبے کی طرف کو منہ کر کے تم سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر اس کا جواب ٹھیک آپ یہی دیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ بھی ایک اللہ کا حکم تھا، اور وہ سجدہ اگر عبادت کے لیے تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے تھا۔ وہ صرف اس طرف کو رخ کر کے تاکہ ایک جماعت اکٹھی دکھائی دے، اس لیے وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کرایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم اگر چاہیں اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا دیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں ایک ساتھ اٹھا کر، تین کی، زیتون کی، اور طور سینا کی، اور مکہ شہر کی، 4 قسمیں کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر میں نے بنایا انسان کو۔ آپ مجھے بتائیں، یہ انسان تو مٹی سے پیدا ہے،
اور فرشتے تو نور سے پیدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا لقد خلقنا الملائکۃ فی احسن تقویم، یہ تو نہیں ہے کہیں بھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ سب سے افضل ترین جو مخلوق میں نے بنائی ہے وہ انسان ہی کو بنایا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اگر فرشتے سجدہ کریں اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک جو ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور دوسرے جیسا کہ آج ہم خانہ کعبے کی طرف کو سجدہ کرتے ہیں، اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں خانہ کعبے کو سجدہ کرتا ہوں یا حجر اسود کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر میں اس ویڈیو کے اندر بار بار کر رہا ہوں، وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جیسے پتھر اور ہیں ایسا ہی تو بھی ایک پتھر ہے، میں تیرا بوسہ صرف اس لیے لیتا ہوں، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تجھ کو چومتے تھے اور وہ تیرا بوسہ لیتے تھے۔ عزیز دوستو، جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کو ہم مانیں گے، اور جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ اس سے اگلی ویڈیو آپ کے سامنے جو پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذکر کے بارے میں پیش کی جائے گی، کیونکہ اس پر بھی ایک اعتراض ہے، اور وہ ایک حدیث ہے جو طویل ترین حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جذبات میں کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور صحیح بات اور حق بات جتنی نکلی ہوں اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ان سب باتوں کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کو، حق باتوں کو کہنے، حق باتوں کو سننے کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔